बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम पढ़ रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। नज़रिया पाकिस्तान के 5 अनासर हैं: अकायद, इबादत, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावत और अदल व इंसाफ। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि नज़रिया पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कि उसके अज्जा हैं। इन चीज़ों से मिलकर नज़रिया पाकिस्तान बना है। अब तक हम बात करते आए हैं नज़रिया पाकिस्तान की मफहूम, उसका मायनी, उसकी वजाहत। अब हम उसके अज्जा के बारे में तफसील से बात करेंगे। नंबर 1 पे आता है अकायद। अकायद से मुराद होता है वो चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें टोटल। अगर इनमें से किसी एक चीज़ पर कोई ईमान ना लाया जाए तो इंसान खुद को मुसलमान नहीं कहलवा सकता या वो मुसलमान कायम नहीं रह सकता। सबसे पहले उसमें आता है तौहीद, यानी अल्लाह ताला एक है, वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। सूरत बकरा, कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 20 में फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो ये बातें हमें बताती हैं अकायद के अंदर तौहीद पर आता है रिसालत, यानी रसूलों पर ईमान लेकर आना, अल्लाह रसूल भेजे, इस बात पर ईमान लाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनसे पहले जितने अम्बिया और रसूल आए उन पर भी ईमान लाना। उसके बाद आता है आखिरत। आखिरत पर ईमान लाना वो है कि मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाना, इसको हम आखिरत पर ईमान लाना कहते हैं। नंबर 4 है मलाइका। मलाइका जो वो हैं जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं और उनके वजूद को मानना, ये मलाइका पर ईमान लाना है। और आखिर यह है इल्हामी किताब, वो किताबें जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों और नबियों पर जो है नाज़िल फरमाई, उनको इल्हामी किताबें हैं कहते हैं। और इन सब पर भी ईमान लाना जो है ये लाजमी है। अकायद के इन तमाम चीज़ों को जो है ईमान का मजमुआ कहते हैं और इन पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। ये हमारे नज़रिया पाकिस्तान के नासिर में पहली चीज़ है। नंबर 2 है इबादत। इबादत वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुक्म दिया है मुसलमानों पर कि वो इन इबादत पर जो है पूरी तरह कारबंद रहें और अमल करें। इबादत में सबसे पहले क्या आता है, हम उसको कहते हैं 5, उसको अरकान इस्लाम कहते हैं और ये अरकान इस्लाम 5 हैं। ये अरकान इस्लाम जो हैं ये इस्लाम के सतून कहलाते हैं, अहम रुकन कहलाते हैं और इन पर भी अमल करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, तौहीद और रिसालत। अकायद में हमने इनको अलग अलग पढ़ा था। तौहीद और रिसालत से मुराद क्या है, ये हमारे इस्लाम का पहला रुकन है, यानी अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, उसका कोई शरीक नहीं है और वो अकेला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। रिसालत में क्या है कि रसूलों पर ईमान लेकर आना, ठीक है जी। और इस बात पर ईमान लाना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, आप खातमुन नबिय्यीन हैं। इसलिए जो कोई इसमें शक शुबा भी रखता है तो वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। ये बात हमारी इस बुक में अब क्लियर कर दी गई है कि जो कोई इस चीज़ को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। नंबर 2 पे आता है नमाज। नमाज जो है ये इस्लाम के अरकान का दूसरा रुकन है। नमाज जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है सूरत अन-निसा आयत नंबर 103 के अंदर कि बेशक नमाज का मोमिनों पर यानी मुसलमानों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है, ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि नमाज जो है वो चीज़ है जो मुसलमान और गैर मुस्लिम में जो है फ़र्क को वाज़े करती है। मुसलमान दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ता है और गैर मुस्लिम नहीं पढ़ता, तो ये फ़र्क को वाज़े कर देती है। नंबर 3 पे है ज़कात। ज़कात को हम माली इबादत भी कहते हैं। ये वो इबादत है कि मालदार लोग अपने माल और दौलत में से एक मखसूस हिस्सा जो इस्लाम ने ज़कात की मद में मुकर्रर किया है वो गुरबा में तकसीम कर दें, तो इसको ज़कात कहते हैं। इससे जो माल दौलत जिसकी पास होती है उसका माल और दौलत पाक हो जाती है, ठीक है जी।
اس کے بعد ہے روزہ. روزہ جو ہے جس طرح زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، روزہ جسم کی پاکی کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزے جو ہیں مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. تو روزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ روزہ صرف سارا دن بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ روزے میں جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا، کان کا، جسم، ہاتھ کا، پیر کا، کھانے پینے کا، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس مسلمانوں کو وہ غریبوں کا اور ان لوگوں کا بھی احساس رہے جن کو کھانا پینا میسر نہیں ہوتا، ان کو بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہونا چاہیے. ہمارا آخری رکن ہے حج. حج ہر صاحب نصاب اس شخص پر فرض ہے، لازم ہے، جس کے پاس اپنی روٹین کے اخراجات کے علاوہ اتنا مال و زر ہو کہ وہ بآسانی حج کی ادائیگی کے لیے جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے. یعنی جملہ جو اخراجات ہیں، تمام اخراجات وہ بآسانی روزمرہ خرچ کے علاوہ اگر وہ کر سکتا ہے تو اس بندے پر بھی حج فرض ہے. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے نظر پاکستان عناصر میں. نمبر 3 ہے قانون کی حکمرانی. اسلام نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کو جو ہے اس پر زور دیا ہے کہ اسلام میں جو ہے قانون ہے، نظام ہے. قرآن اور سنت کے اندر باقاعدہ قانون کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور قانون کا جو سرچشمہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں تمام طاقت کا، تمام قوانین کا، تمام اختیارات کا سرچشمہ ہے، اور یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. مسلمانوں کے پاس یہ اختیار بطور امانت ہے. اس کے بعد ہے اسلام کے نظام میں جمہوریت. اسلام کہتا ہے کہ قانون کی حکمرانی اس طرح بھی ہونی چاہیے کہ اسلام جمہوری نظام پر زور دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جمہوری نظام یعنی اس شخص کو جو ہے کسی بھی جگہ کا سربراہ یا حکمران بنایا جائے جو اس چیز کا اہل ہو. اور اس قرآن میں اور اسلام کے اندر جو ہے باقاعدہ اس بات پر بھی زور دے دیا گیا ہے کہ حکمرانوں کو بائیں مشرے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. شرط یہ ہے کہ یہ فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کیے جانے چاہیے، نہ کہ اپنی پسند ناپسند کی بنا پر فیصلے ہوں. نمبر 4 پہ آتا ہے اخوت و مساوات. اخوت و مساوات سے مراد یہ ہے اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. پہلی اسلامی ریاست جو ہے یہ مدینہ منورہ میں قائم کی گئی. جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جو کہ مواخات مدینہ کہلائی، جس میں بڑا اس میں اخوت اور مساوات کا ایک سب سے اہم جو چیز سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور بھائی چارے کی ایک بڑی اچھی فضا قائم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خیرات کے نظام کو واضح کیا، اور دوسروں کے احتساب، لوٹ کھسوٹ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اخوت کے بارے میں آتے ہیں. اخوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی کے دوسرے بھائی پر کچھ حقوق ہوتے ہیں تو وہ ان حقوق کے اندر کوئی خیانت نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے آگاہ رہو اس بات سے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی بھی گورے کو یعنی گوئی رنگت والے سفید فام کو کسی کالے پر یعنی سیاہ رنگت والے حبشی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور فضیلت کا یا فوقیت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور پر برتر نہیں ہے. اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا بڑا ہو سکتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ افضل نہیں ہے. امام کے پیچھے سب ایک صف میں یا صفوں کے اندر وہ جو ہے برابری کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جگہ پر جو ہے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور
تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، نہ کہ اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کو ایک اعلیٰ اور افضل کہیں کہ ہم جس قوم سے ہیں وہ اعلیٰ قوم ہے اور باقی قومیں جو ہے ہم سے کمتر ہیں، اس لیے نہیں۔ باقاعدہ طور پر سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، پہچان کر سکو کہ آپ کس قبیلے سے ہیں اور کس آپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہیں، کس قوم سے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کی بات جب کرتے ہیں تو انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک جگہ پر میں نے کہیں پڑھا کہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو قائم ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا اور ناانصافی کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ عدل اور انصاف کرنے پر زور دیا ہے، اور اسلام سے پہلے، طلوع اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر قسم کی بے ایمانی کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا، یہ عرب کا اور دنیا کا ایک عام معمول تھا۔ اس لیے اسلام کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ صرف اور صرف انصاف کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ بہت ساری ہمارے پاس صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں ہیں، جب غیر مسلموں اور مسلمانوں کے جھگڑے اور ان کی جو لڑائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی خدمت پیش کی گئیں، تو ہر جگہ پر صرف اور صرف انصاف کیا گیا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ مسلمان کے مقابلے میں یہودی ہے تو مسلمان کا ساتھ دیا جائے، اور بہت سارے فیصلے ایسے سامنے آئے جہاں پر غیر مسلم حق پر تھے اور مسلمانوں کو اس کی سزا دی گئی۔ دوسرے نمبر پر اسلام کے بعد ایک اور بات بھی یہ سامنے آئی کہ ایک دفعہ، یہ میں پچھلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے عرب قبیلے کی، وہ چوری کے الزام پکڑی گئی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہیں وہ اس لیے تباہ و برباد ہوئی کہ وہ طاقتور کو جو ہے جرم کرنے پر چھوڑ دیتی تھی اور کسی کمزور کو اس کی سزا دیتی تھی، اس پر حد لاگو کرتی تھی، اس کو سزا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ یہاں پر ہوتی اور اس الزام میں آتی، چوری کے الزام میں، تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کی ہے، اور یہ ہمارے آج اس کا ٹاپک کا آخری ہے۔ تو بچے دیکھیں، یہ ہے نظر پاکستان کے عناصر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم پہلے پچھلے لیکچر میں، پچھلی ویڈیو میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ نظر پاکستان جو ہے اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں نظر پاکستان ہے کیا؟ ٹوٹل اسلام ہے، اسلام کے قوانین ہیں، اسلام کے جو اس میں ارکان ہیں، عبادات ہیں، عقائد ہیں، عدل انصاف ہے، اخوت مساوات ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ اگلے انشاءاللہ ہم ویڈیو میں اگلے ٹاپک پر بات کریں گے، تب کے لیے اللہ حافظ۔